अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मशहूर यूनानी फलसफी अफलातून ने कहा था कि आमरीयत फितरी तौर पर जमहूरियत के बतन से पैदा होती है। अफ्रीका समेत दुनिया के कई पसमानदा ममालिक में अवाम के वोटों से मुंतखब होने का दावा करने वाली बाज़ हुकूमतें जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर आमराना रवैया अपनाती हैं। वो अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए हुकूमती मशीनरी की ताकत का इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह बाज़ ममालिक में हुक्मरान महज कठपुतली होते हैं, जबकि उनके पीछे ताकत किसी और की होती है। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। खास तौर पर जिस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात को इक़्तिदार से निकाला गया, उस पर सवालात और तनाज़ात में अब मज़ीद शिद्दत आ गई है। साबिक गवर्नर सिंध और मियां नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने दावा किया है कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें की और उन्हें एक और एक्सटेंशन की पेशकश की गई। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के ही सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने एतराफ़ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से इक़्तिदार में आना सियासी क़यादतों का महबूब मशगला रहा है। यही वजह है कि यह सवाल अब भी गर्दिश कर रहा है कि क्या वाकई इमरान खान को गैर जमहूरी कुव्वत के जरिए हटाकर PDM को इक़्तिदार सौंपा गया था। दूसरी तरफ एक सियासी और पार्लिमानी जमात होने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पुरअमन रैली या एहतजाज पर गैर एलानिया पाबंदी नजर आती है और 3 रोज कबल इस्लामाबाद, पंजाब और कराची में रैलियां निकालने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ एक बार फिर मुकदमात दर्ज हुए और गिरफ्तारियां हुई। यहां अहम बात यह है कि सियासत और अदलिया में इदारों की मदाखलत पर बुलंद होने वाली आवाज़ों में अब शिद्दत पैदा हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान बबांगे दोहल कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान जर्नैलों की गुलामी के लिए हासिल किया गया था और जानवरों की तरह वो हमें हाँकेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, लेकिन एक तबका समझे कि उसने हाकिम और बाकी सब ने गुलाम रहना है। वाज़ा करना चाहते हैं कि हमारे कबीलों की ये किस्म नहीं। हमारी 300 साल तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की है। यहां सवाल यह है कि पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान के हल की चाबी किसके पास है? क्या सियासी जमातें खुद अपने इक़्तिदार के लिए एस्टेब्लिशमेंट का कांधा इस्तेमाल करती हैं? क्या पाकिस्तानी सियासत में इदारों की मदाखलत महज तनकीद से ख़त्म हो सकती है? क्या वजह है कि PTI, महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के अलावा बाकी बड़ी जमातें सियासत में मदाखलत के खात्मे के मुतालबे पर चुप साधे हुए? बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकने कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुम्मद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ने नैब खैबर पख्तूनख्वा को कायम किया था। ये डायरेक्टर नैब रह चुके हैं, DG एंटी करप्शन पंजाब रह चुके हैं और डायरेक्टर ISI पंजाब भी रह चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले फरमाइएगा कि ये जो ऑपरेशन पर मुखालफत आपकी जमात कर रही है उसकी क्या वजह है? देखें जी, वो क्योंकि ऑपरेशन काफ़ी आगे भी हुए हैं और बड़े इफेक्टिव हुए हैं और पाक फ़ौज ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हैं। मेरा आज तक हमारी किसी जंग में इतने फ़ौजी शहीद नहीं हुए जितने हमने एंटी टेररिस्ट या ये जो दहशतगर्दी है इसके ख़िलाफ़ किया। सिविल लोगों ने बड़ी तकरीबन 80,000 के करीब हमने कुर्बानियाँ दी हैं हमारे सिविल में आर्म फोर्सेस ने, और अगर हम आर्मी को मिला लें तो ये तादाद तकरीबन 1 लाख से ऊपर चली जाती है। तो पाक फ़ौज का काम तो है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सिक्योरिटी को उसका ख्याल रखना, लेकिन इसमें बेहतर है कि हम वो आज मीटिंग भी शायद हो रही है, KP के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपने MNA को बुलाया हुआ है, ब्रीफिंग देंगे। जो एपेक्स है उसमें कोई जो फैसला हुआ है वो तो कहते हैं अभी तक नहीं हुआ, पहले बातचीत हुई है। तो बेहतर चीफ मिनिस्टर ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये बताया गंडापुर साहब ने कि वो एक सरसरी सी ब्रीफिंग दी है, तफसीलात उसमें नहीं थी। तो उन्होंने अपने आज MNA को भी बुलाया हुआ है अपना KP के हाउस में और ये ब्रीफिंग देने के लिए फ्रंटियर का जो है। लेकिन बेहतर ये होगा, बिल्कुल मैं ये आपको ये कि ये नहीं मेरा फ़ौजी, मैं फ़ौजी जो एक फ़ौजी एक दफ़ा होता है फ़ौजी होता है, मरते दम तक फ़ौजी होता है और मैं रहूँगा। और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। ये जो आजकल मैं मौजूदा मेरी पोजीशन है ये फ़ौज की ट्रेनिंग और आला रवायात का ही मरून मिन्नत है। और मैं जो अल्लाह ताला ने मुझे ये पोजीशन दी और मैंने बड़े आला उहदों पे भी किया और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ मैंने उसी ट्रेनिंग का फ़ायदा लेकर अपने रिज़ल्ट भी दिए और आज तक लोग उसको मानते हैं। एंटी करप्शन को रिवैम्प किया, नैब को बनाया, फिर बड़े बड़े, क्योंकि मैंने आप किताब भी आपने पढ़ी, आपने 2 दफ़ा मेरा इंटरव्यू किया है कि करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे आती है और लीडरशिप जब सही होगी ना
پھر نیچے جلدی وہ کنٹرول ہوتا ہے. تو آپریشن کی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہماری پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس میں لیا جائے. آپ دو چیزیں نا اس میں فرق بتائیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپریشن کیا ہی نہ جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں آپریشن کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن ہمیں بتایا جائے, اعتماد میں لیا جائے کہ آپریشن کا ڈھانچہ یہ ہے. لیکن میرا ذاتی, کیونکہ میری ابھی اس بریفنگ میں نہ ہوں نہ وہ, ابھی انہوں نے صرف کے پی کے ایم این اے کو بلایا ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے جو جذبات دیکھے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے, فوج کے خلاف کوئی نہیں ہے. فوج کی قربانیوں کی, فوج کی اعلیٰ رعایات کی, کیونکہ فوج ہے, دیکھو فوج ہمارے جوان بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں, انڈیا کے بارڈر پہ, افغانستان کے بارڈر میں, اور جوان بچوں کے جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوتی ہے, بچے یتیم ہوئے ہیں. تو میں نے تو اپنے کم سے کم اپنے جو ہمارے 95 کے قریب ہیں طریقہ انصاف کے لوگ, ان میں کسی کو نہیں دیکھا وہ پاک فوج کو پیار کرتے ہیں, وہ کرنا بھی چاہتے ہیں. تو میرا خیال اگر ان کو اعتماد میں لیا جائے تو وہ ضرور ہیلپ کریں گے, کیونکہ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ دہشت گری ہو, اس کی حمایت تو کوئی نہیں کرے گا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپریشن پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی نے بھی آج کہہ دیا ہے, گورنر کے ساتھ پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ گورنر ہمارا پیغام پہنچائیں وفاق تک. تو بہت ساری جماعتوں کو تحفظات تو ہیں. نہیں, وہ تحفظات ہیں اور ہونے بھی چاہیے, کیونکہ ان کو یہ کہ اس کی آڑ میں ہمارے دو جو پارٹیوں کے لوگ ہیں, جس طرح پہلے آپ کو پتہ ہے جس طرح الیکشن اور الیکشن کے بعد جو موجودہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, تو انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے کہ ہمارے نہ ہمیں ورکر کنونشن کرنے دیتے ہیں, نہ آپ کو جلسہ جلوس نکالنے دیتے ہیں. تو وہ اسی کے کہ شاید اس بہانے میں ان کو یہ خطرہ ہے یا ان کے خوف ہے کہ اس خدشہ ہے کہ اس آپریشن کے بہانے ہمارے کارکنوں کو تکلیف نہ, یا ہمارے کارکنوں کو نہ نشانہ بنایا جائے. یہ تحریک انصاف کے ایم این ایز میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے, اور میرا ذاتی بھی ہے کہ بہتر ہوگا کہ موجودہ گورنمنٹ کو یا جو ایپیکس کمیٹی ہے ان کو تمام لیڈروں کو آن بورڈ لے کر, یہ ٹیررسٹ کے تو سب خلاف ہیں, ہم دہشت گردی کے سب خلاف ہیں, کوئی نہیں چاہتا. اس کو خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کا, تمام لیڈرشپ کا ایک جگہ پہ پلیٹ فارم اکٹھا ہو کر وہ افیکٹو بھی ہوگا. دیکھیں آپ کوئی آپریشن عوام کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے فیسیلیٹیٹ. تو اس لیے میرا ذاتی یہ رائے ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کو سب کو بلا کر اور ان کو بتائیں اس کے خد و خال کیا ہیں, یہ کس طرح ہوگا, کہ تاکہ جب ان کو اعتماد میں لیں گے تو پھر جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ نیچے عوام کو, اور بلکہ ہو سکے تو نیشنل اسمبلی ہماری موجود ہے, سینٹ موجود ہے, اس کا مشترکہ اجلاس بلا کر ان کیمرہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے, ان کو کانفرنس میں لیا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے مثال موجود ہے, بہت سارے معاملات پہلے بھی ہوا تھا, سیکورٹی ایشوز اور پی ٹی آئی نے سپورٹ کی تھی. خان صاحب جب گئے تھے, آپ کو یاد ہے, وہ پشاور بھی گئے تھے اور انہوں نے فل اس کو سپورٹ کی تھی. اور ابھی بھی اگر ہم ان کو کنونس کر سکے, میں جیسا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ دہشت گردی کو ہر آدمی ختم کرنا چاہتا ہے. ہمارا جو ملک کی اکانومی ہے یا دوسرے سیکیورٹی, اسی وجہ سے تو ہماری وہ پروگریس یا وہ ہمارے آمود نہیں نکل رہے, اور دنیا ہمیں ایک بھی اچھے ویو پوائنٹ سے نہیں دیکھ رہی. یہ فرمائیں کہ ابھی جو دوبارہ سے کچھ مقدمات قائم ہوئے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں پر, جو کہ جمعے کے روز عمران خان صاحب کے حق میں ریلیز نکالی گئیں, یہ سلسلہ کب تک آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں جی, یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے نا, یہ حقیقت ہے کہ لوگ وہاں فارم 47 کے نام پہ آئے ہوئے ہیں. میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ جو جس عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہو, کھوکھلی ہو, وہ عمارت زیادہ دیر نہیں رہ سکتی. اور اسی لیے وہ میں نے ان میں کانفیڈنس دیکھا. آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں میں دیکھا وہ کانفیڈنس کے آساتھ بولتے ہیں, بلکہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے, کبھی ہمارا ٹائم کم ہو رہا ہے. تو جب تک حکومت خود مضبوط نہیں ہوگی, ہم فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کرائیں گے اور لوگوں کو ریپرزینٹیو جو لوگوں کے ان کو صحیح اپنے اظہار رائے کا نہیں موقع دیں گے, تو وہ فرسٹریشن بڑھتی ہے. دوسرا, موجودہ گورنمنٹ کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے, ابھی تک وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور وہ بنیادیں ان کی کمزور ہے, اس لیے وہ اس کا سہارا لے رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم پرچے کرائیں. آج دیکھیں آئی جی جو پہلے نگران حکومت ہے وہی ہے, ڈسٹرکٹ میں ڈی پی او ڈی سی او وہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. حالانکہ میں کل بھی ہماری ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گروپ ہے احسن اقبال صاحب کے, ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ جی آپ اگر آپ افیکٹو چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ ضائع نہ ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, تو آپ اپوزیشن کو ساتھ رکھنی, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر اس میں ہے ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو ہمیں براڈر سینس میں ملک کے لیے سوچنا ہوگا. اس ملک کو اگر ہم نے بچانا تو ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. عمران خان کا ایک حقیقت ہے
اس کو ساتھ بھی بات اور مجھے شور ہے آئی ایم شور کہ وہ بھی بات چیت کرنے کو تیار ہوگا, ملک کے لیے وہ بھی میرا حال کمپرومائز کریں گے. تو جو عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے حامی بھری اور انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب سے کہا کہ وہ بات کریں اور پھر پی ٹی آئی کو بھی کانفیڈنس میں لیں, تو اس میں کس حد تک پیش رفت ہو سکتی ہے؟ ابھی وہ میری کوئی اس سیشن میں تو بات نہیں ہو سکی 3-4 دن سے, تو میرا خیال وہ لگے ہوئے ہیں, تو ہی واز کوائٹ ہوپ فل. اچکزئی صاحب اور کیسر ناصر کیسر صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, آج شاید ان کی مولانا صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. مولانا صاحب نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے کہ ہم اگر پی ٹی آئی کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہ ہو جیسے شہباز شریف اور نواز شریف اور آصف زرداری آپس میں چلتے ہیں, جس کو باریاں لینا کہتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ کریں تحریک انصاف کے ساتھ. امیر باز صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اسٹیٹ بات کی ہے, اور کسی نون لیگ اور جو پیپل پارٹی کی نورہ کشتی ہے, جس طرح دیکھیں انہوں نے بجٹ کا بائیکاٹ کیا, وہ کہتے ہیں ہمیں پوچھا بھی نہیں گیا, منظور بھی کر لیا, ابھی بھی تقریریں آج بھی تقریریں وہ سارے ان کے خلاف کر رہے تھے نون لیگ کے, لیکن وہ بجٹ انہوں نے پاس کرانے کیوں ان کے کچھ مطالبات ہیں. انہیں مثلا پریزیڈنٹ اس کا بجٹ بڑھا دیا ہے, ادھر اپنی پوسٹنگ مرضی کی مانگ رہے ہیں پنجاب میں. تو یہ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ جو ہماری پی ٹی آئی ہے, جو ہمارا اس میں مولانا صاحب کو یہ تحفظات نہیں ہوں گے کہ ہم کوئی وہ گیم کریں, جو کیونکہ مقصد ایک ہے کہ اس ملک میں فیئر فری الیکشن ہونے چاہیے, ملک کو آگے نہیں چلنا چاہیے, انڈسٹری کا پہیہ چلنا چاہیے, اور ایکسپورٹ ہماری بڑے. اس ملک کو ہم نے, یہ ملک اللہ تعالیٰ نے, میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ اللہ نے بہت زیادہ اس ملک کو دیا ہوا ہے, آل ویدرز, ہر قسم کا یہاں سیریل ہوتا ہے, پوٹینشل ہے, اور ہماری مین پاور اتنی اچھی ہے. اور بدقسمتی ہے کہ وہ جو مین پاور کا ڈرین باہر ہو رہا ہے وہ بھی خطرناک ہے. اور میں نے اس کا کہا جی اس کا توڑ اگر کرنا ہے, پہلی تو بات ہے انڈسٹری کو ہم چلائیں, ہم لوگوں کو روزگار دیں. دوسرا جو ہے ہمیں ہنر کی سکل کی طرف جانا ہے. اپنے میں تو یہاں تک تجویز دی ہے کہ میٹرک تک یا ایف ایس سی تک یہ ہنر کی جو اسپیشلائزیشن ٹریننگ ہے, یہ اسپیسفک ٹو جاب ہنر کی, اس طرف لے جائیں, تاکہ اگر لڑکا گریجویٹ کر بھی لیتا ہے تو کم سے کم کوئی سکل اس کے پاس. لیکن صاحب ان ساری چیزوں کا تعلق, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ملک میں پوٹینشل بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, ہیومن ریسورس بھی ہے, قابلیت بھی ہے, وسائل بھی ہیں, ان سب چیزوں کا تعلق نظام کی اسٹیبلٹی کے ساتھ بھی تو ہے. ڈیفینیٹلی. تو اگر نظام نہ چلنے دیا جائے, حکومتیں بنائی جائیں, گرائی جائیں, انٹرفیرنس ہوتی رہے ملک کے باہر سے بھی ملک کے اندر سے بھی, تو یہ پوٹینشل تو سب بیکار رہے گا. امیر صاحب, میں آج آپ کے ساتھ فرینک ہونا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, جب تک کوئی گھر کسی میں کوئی اگر مداخلت کرنا چاہتا ہے, جب تک اس کی مرضی گھر والے کی مداخلت کر سکتا ہے. ہم زور آور ہو تو وہ تو پھر آ سکتا ہے نا. نہیں, آئی ایشور یو کہ اگر ہم اپنی پارٹیاں, پولیٹیکل پارٹیاں اپنا کام کریں, دیانتداری سے کریں, لوٹ مار کا آپ کو انڈیکس نکالیں کرپشن کا, ہم کہاں بینگ اپنا مسلم کنٹری ہم کہاں کھڑے ہیں. میں اس دن, اور میرا ذاتی ہے کہ جب تک ہمارا گھر تگڑا رہے گا, ہم اسٹرانگ رہیں گے, ہم اپنا کام کریں گے, کوئی مداخلت نہیں کرتا. مداخلت اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنا کام نہیں کرتے, جب آپ میں کمزوریاں ہوں. مثلا کرپشن, میں آپ کو ود آل دا ریسپیکٹ, میں آپ کو آن گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ نے کرپشن کو کوئی گناہ نہیں سمجھا ہوا. ڈیولپمنٹ کے نام پہ کل احسن اقبال خود جی وہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گروپ, اس میں مان رہا تھا کہ جو آن گراؤنڈ 40% لگتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ, یعنی 60% لگتے ہیں آن گراؤنڈ, 60% کھایا جاتا ہے. یہ میں ان کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, کل جو انہوں نے ایس ٹی جی گروپ میں کہے ہیں, اس کا میں بھی اٹینڈ کیا ہے. تو جب آپ کا 60% پیسہ وہاں کھائیے, میں اس کی بات ہے. پھر آپ دیکھیں جو ہمارے خرچے ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر اور ایون اسمبلی سیکریٹریٹ, یا اتنی میں جانا نہیں چاہتا, میں کیونکہ اس کے ممبر ہوں. یقین کریں جو اسپیکر آیا نا, وہ اپنی مرضی سے 500-600 بندے, جہاں ایک بندے کی ضرورت ہے 4 کر کے بھرتی کر کے, آپ کو یہ میں کریٹ کہ 2/3 بجٹ کا جو ہے نا سر سیلری پہ جا رہا ہے. نان ڈیولپمنٹ. پھر ادھر 75 سالہ تقریباً یہاں پر 36 لاکھ کی فائر فائٹ کرا دی گیا, فائر ورکس کرا دیا گیا پچھلے اپنا رجیم میں.
جو راجہ صاحب تھے، راجہ پرویز اشرف جو بنا اسپیکر کر اس میں لگا دیا. تو ہمیں اس ملک کو ہمارے شہنشانہ جو طرز عمل اس سے تو ہمیں کوئی کمی نہیں کی، اور کہتے ہیں ملک کو آگے جائیں. میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں اگر پالیٹیشینز اپنا صحیح کام کریں نا، کوئی ان کو مداخلت نہیں. یہ بہت بہت عام نقطہ ہے بریگیڈیئر صاحب کا. اگرچہ یہ دو طرح کی رائے ہے، ایک وہ رائے ہے کہ سیاستدانوں کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، لیکن دوسری طرف سے یہ بھی ایک بڑی تقویت بخش رائے ہے جس کا ذکر بریگیڈیئر صاحب کریں. اگر سیاستدان اپنے کردار کو مضبوط کریں، اپنی خامیوں کو دور کریں، اپنے اداروں کو بہتر کریں، تو کسی بیرونی طاقت کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ شگاف ڈال سکے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر اسلم محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ آج سپریم کورٹ میں اہم کیس کی سماعت ہوئی، اس پہ بات کریں گے. سپریم کورٹ کے وکیل شہباز کھوسہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ملک کی عدالتوں میں اس وقت اہم ترین کیسز کی سماعت جاری ہے. انہی میں سے ایک مخصوص نشستوں کا کیس بھی ہے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس پارلیمانی سیاست کے لیے بے انتہا اہم ہے، جس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں. آج کی سماعت کے بعد کل اس کیس کی سماعت مکمل ہونے کا امکان ہے. آج سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ میرے حساب سے آپ کا کیس اچھا ہوتا اگر آپ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی جوائن کرتے. کل سنی اتحاد کونسل کو کنٹرول کرنے والوں کا موڈ بدلا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عدالت کو آئین کی پروگریسو تشریح کرنا ہوگی. جسٹس جمال بندوخیل اپنے ایک حالیہ فیصلے میں اسی نوعیت کی تشریح کر چکے ہیں. فیصلے میں کہا گیا کہ آئین درخت کی طرح ایک زندہ دستاویز ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ تحریک انصاف انتخابی نشان چلے جانے کے بعد پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی، لیکن انلسٹڈ پولیٹیکل پارٹی تو ہے. الیکشن کمیشن نے انلسٹڈ پارٹی تو قرار دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی اگر اب بھی پولیٹیکل پارٹی کا وجود رکھتی ہے تو انہوں نے دوسری جماعت میں کیوں شمولیت اختیار کی. اگر اس دلیل کو درست مان لیا جائے تو آپ نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی؟ یہ تو آپ کے اپنے دلائل کے خلاف ہے. سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ کنول شوذب پی ٹی آئی سے ہی ہیں. جسٹس میاں محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ نے کیس تو سنی اتحاد کونسل کا بنایا ہے. چیف جسٹس نے سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ فیصل صدیقی کا کیس تباہ کر رہے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سلمان راجہ صاحب آپ اس عدالت کے سامنے ہیں جو بنیادی حقوق کی محافظ ہے. اس عدالت کے سامنے 8 فروری کے الیکشن سے متعلق بھی کیس زیر التوا ہے. ہر غیر متعلقہ کیس پر سو موٹو لیا جاتا رہا. یہ تو پرفیکٹ کیس تھا. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا آئین کی پروگریسو تشریح کی جا سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اراکین کو آزاد قرار دیا تھا، تو کیا الیکشن کمیشن نے بلے کے نشان والے کیس کے فیصلے کی غلط تشریح کی تھی؟ کیا سنی اتحاد کونسل جوائن کرنا تحریک انصاف کی قانونی غلطی تھی؟ کیا کل ہی مخصوص نشستوں کے کیس کا شارٹ آرڈر سامنے آ سکتا ہے یا نہیں؟ ان تمام سوالات کو رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر آئین و قانون سپریم کورٹ کے سینئر وکیل شہباز کھوسہ صاحب. بہت بہت شکریہ کھوسہ صاحب. سب سے پہلے فرمائے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کل یہ کیس مکمل ہو سکتا ہے اس کی سماعت، اور کیا کل ہی اس کا شارٹ آرڈر آ سکتا ہے؟ دیکھیں، امید تو کرنی چاہیے جی کل آ جائے، بہت اچھی بات ہے. اصل میں اس میں بہت سارے ایشوز امپورٹنٹ انوالوڈ ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب کی تسلی کر کے اچھی طرح سے پورے سب کے دلائل لے لیں، جلد بازی نہ کریں. مگر میرا خیال ہے کہ سب کچھ سامنے بڑا کلیئر ہے. ایوری تھنگ از کلیئر لائک دی لائٹ اینڈ ڈے. کھوسہ صاحب، کیا اس کیس میں جو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد یہ دو مختلف طرح سے ڈسکس ہوتی رہی ہیں، تو یہ کیا عدالت ان کو اب ایک ہی کنسیڈر کرے گی کیونکہ یہ ایک مخصوص معروضی حالات کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سنی اتحاد میں ضم ہونا پڑا، یا ان کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے گا؟ دیکھیں، آپ نے آئین کی روح دیکھنی ہوتی ہے. آئین ایک آرگینک کتاب ہے، اور آئین جو ہے یہ پورے پاکستان کو چلاتی ہے، اور اس کے جو اس کے محرکات ہیں یہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو ڈیل نہیں کرتے، بلکہ ایک بات کو ایک مفصل انداز میں اور ایک بڑے انداز میں ڈیل کرتے ہیں. آپ کو ایک اسپرٹ بتائی جاتی ہے. آئین کی اسپرٹ کیا کہتی ہے؟ آئین کی اسپرٹ یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے لوگوں نے ووٹ دیے گئے، جس تناسب سے جس جماعت کو، اسی حساب سے اس کی پروپورشن میں
اس کی مخصوص نشستیں اس جماعت کو ملنی چاہیے. اب جماعت جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹس میں آ جاتی ہیں. یہ جو ڈیڈ لائنز ہیں کہ کس تاریخ سے پہلے اپلائی کرنا چاہیے تھا, کس کے بعد کرنا چاہیے تھا, یہ سب آرڈینیٹ قانون ہے, آئین کے نیچے قانون ہے. آئین کی روح یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اس کے حساب سے آپ نے مخصوص نشستوں کو دینا ہے. اس کیس میں کیا ہوا, پی ٹی آئی کے اگینسٹ رات کے 11:30 بجے فیصلہ آتا ہے, اس دن سے پہلے جس دن سب لوگوں نے اپنی اپنی نشستیں اور اپنا انتخابی سمبل کے لیے اپلائی کرنا ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, پی ٹی آئی ایک زبردست طریقے سے ٹارگٹ ہوتی ہے اور اس جماعت کے سارے لیڈران کو اندر کیا جاتا ہے. اس کے ہر قسم کے حربے اختیار کیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی آواز کو ختم کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کے اندر سے اس کی ایک اور پارٹی بنا دی جاتی ہے, اس کے آدھے لیڈرز کو اٹھا کے اس میں ڈلوا کے پریس کانفرنسز کروائی جاتی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے نظر آتا ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہوگا, اس کے گھر پہ اریسٹ ہوتے ہیں, ان کے گھروں کی تباہی ہو جاتی ہے. یہ اس دوران پی ٹی آئی ایک اور جماعت کے آن بورڈ لینے کی کوشش کرتی ہے جس کا نام پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی تھا. اس کے لیڈر کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ اس کو بھی راتوں رات پکڑ کے اس کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا, وہ بھی آ کے مکر گیا. تو ان سارے سرکمسٹانسز میں پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس نے ان کے پاس رات کے 11 بجے جب قاضی صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ آپ پی ٹی آئی کے بلے کے نشان پر نہیں لڑ سکتے, تو ان کے پاس چوائس کیا رہ گئی تھی؟ ان کے پاس چوائس یہ رہ گئی تھی کہ یا وہ انڈیپینڈنٹ لڑ لیتے, جس صورت میں ان کی ساری سیٹیں ضائع ہونے کا بھی ایک تھا, یا یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی پہ لڑ لیتے جس میں یہ آ جاتا آرڈر کہ جی پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے تو پھر ان کی ساری الیکشن کی مہم ہی ختم ہو جاتی. یہ سارے محرکات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی پی ٹی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیں, جو کہ ایک ویلڈ پولیٹیکل پارٹی تو ہے اور اس کے پیچھے اس طرح سے لوگ نہیں لگے ہوئے. تو یہ آپ نے عوام کی ول کو سبقت دینی ہے, آپ نے آئین اور قانون عوام کی ول کے لیے بنا ہے. یہ چیپٹر جو الیکشن کا ہے یہ کے قانون نہیں ہے کہ آپ نے لال بتی کراس کر دی تو آپ کا چلان ہوگا. یہ آپ نے اس میں روح دیکھنی ہے کہ عوام نے کس کو ووٹ دیے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک لیٹر اینڈ ایک اسپرٹ, تو آپ کو آئین کی روح دیکھنی ہے. اب دو طرح کی رائے ججز کے ریمارکس کی صورت میں بھی سامنے آئی اور وکلا نے بھی ڈسکس کی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی آئین اور الیکشن ایکٹ کی کیا پوزیشن ہے, اس کے تحت کیسے دیکھا جائے. دوسرا یہ ہے وہ سارا سیاق و سباق جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کیوں تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان پر نہیں آ سکی, کیوں اس کے لوگ آزاد منتخب ہو کر آئے, کیوں پھر وہ آزاد لوگ سنی اتحاد کونسل میں گئے. یہ کانٹیکسٹ ہے. اب عدالت کیا کانٹیکسٹ کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرے گی یا جو کچھ لکھا ہوا ہے آئین قانون میں وہ جو بھی لکھا ہوا ہے اس کے مطابق؟ دیکھیں, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن ایک کتاب ہے جس میں آپ کو موٹے موٹے اصول بیان کیے گئے ہیں, ان کی جو چھوٹی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کی باقی کتابوں میں دی جاتی ہیں. عوام کی جو اس وقت ویو ہے یہ بڑا کلیئر ہے کہ عوام نے نکل کر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا ہے. اب پی ٹی آئی کو اس وقت نام کیا تھا؟ پی ٹی آئی کو تو آپ کھڑا ہی نہیں ہونے دے رہے تھے. پی ٹی آئی کے تو آپ نے لوگوں کے اوپر ہر قسم کے حربے استعمال کر کے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی. عوام نے پھر بھی نکل کر ان سمبلز کو, چاہے وہ بینگن تھے, چاہے وہ کدو تھے, چاہے وہ ٹیبل تھی, کرسی تھی, قلم تھی, دوات تھی, انہوں نے پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس کو ہی ووٹ دیا. آپ نے آج سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا کام نہیں کرنا. الیکشن کمیشن کا کام ہے بیسک قانون پہ بات کرنا. کانسٹیٹیوشن میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے سپریم کورٹ, آپ نے کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کرنی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عوام اس دن یہ کوئی اس طرح کی آپ ناجائز فیصلہ کر دیں کہ عوام نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو اور آپ مخصوص نشستیں دے دیں کسی اور جماعت کو, تو یہ تو عوام کی جو لیے قانون کانسٹیٹیوشن بنائی گئی ہے یہ تو اس کی ٹوٹل نفی کر دے گا. تو یہ سحاق و سباق کو بیچ میں رکھ کر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ اس کا بنتا کیا ہے, اور اس کا بڑا کلیئر فیصلہ ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی دیکھ لیں تو یہ تو عوام نے نکل کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اب آپ اس کا ایڈوانٹیج کسی تھرڈ فورتھ پارٹی کو نہیں دے سکتے. اور لوگوں نے پی ٹی آئی اس دن کیوں نہیں جوائن کی؟
یہ لوگوں نے آپ کی اس وقت، اگر آپ رات کے 11:30 بجے بلہ نہ چھین لیتے ایک پارٹی سے تو لوگوں کو ضرورت ہی نہ پڑتی کسی اور طرف کرنے کی. اس میں تو آپ کی اپنے کوٹ کی غلطیاں ہیں. اس میں تو آپ پیچھے ایڈمنسٹریشن کے خلاف آپ ایفیکٹو ایکشن یہاں کی عدالتیں نہیں لے سکیں. اس لیے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ایک کارنر میں جا کر یہ کام کرنا پڑا. اور آج آپ اپنی ناکامیوں کا اور اپنے فیلئرز کا اور اپنے قانون کی رکھوالی نہ کرنے کے فیلئر کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کو نہیں دے سکتے، اور اس کا ایڈوانٹیج ان کے مخالفوں کو نہیں دے سکتے. اور عدالت کو صرف یہی فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ نشستیں تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی، بلکہ عدالت کو یہ بھی انٹرپریٹیشن کرنا پڑے گی کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں آزاد لوگوں کو نشستیں نہیں ملتی تو پھر جن کو پولیٹیکل پارٹی سمجھا جا رہا ہے، جو پارٹی کے سمبل پر جیت کر آئی ہیں، کیا اتنی بڑی تعداد میں ریزرو سیٹیں ان میں تقسیم کی جا سکتی ہیں جو کہ ڈسپروپورشنیٹلی ہوگا؟ یہ بھی تو پر عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا. جی، سو یہ ایک بڑی ایبسرڈٹی ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا ورڈ یوز ہوا ہے. اور پروپورشنل ریپریزنٹیشن کس چیز کی؟ جتنے آپ کو ووٹ ملے ہیں اس کی پروپورشن سے. اب اس کے پروپورشن سے زیادہ تو ملنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ دوسری، یہ تو کلیئر ہی ہو گیا، لیو گرانٹنگ آرڈر میں ہی کلیئر ہو گیا کہ آپ نے جتنی سیٹیں، جتنے ووٹ ملے تھے اس سے زیادہ تو کسی کو نہیں دے سکتے آپ. اب کیا وہ جو ووٹ ملے تھے وہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو دینی ہے، پی ٹی آئی کو دینی ہے یا نہیں دینی، یہ سوال باقی رہ گیا. اور باقی آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا ایوان، اگر آپ وہ سیٹیں نہیں پوری کرتے تو کیا آپ کا ایوان مکمل ہے؟ کیا نامکمل ایوان کے ہوتے ہوئے قانون سازی آپ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو ادھر ری الیکشن کرنا پڑے گا؟ یہ ان کو بہت سارے فیصلے ہیں جو کہ ان کو یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ اگر مخصوص نشستیں ڈسپروپورشنیٹلی ان جماعتوں کو نہیں دی جا سکتی جن کی جنرل سیٹس کم ہیں، اور پی ٹی آئی کو اور سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں دی جا سکتی، تو ان کو خالی بھی تو نہیں رکھا جا سکتا نا. 5 سال کے لیے ہاؤس کو کیسے خالی رکھیں گے؟ ایسا ہی ہے. سو یہ ایک ایبسرڈٹی ہو جائے گی. اس لیے یہ بڑا دیکھ بھال کے ان کو فیصلہ کرنا ہے. اور انہوں نے بیسکلی یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس چیز کا، اس قانون کو آپ اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے جس طرح ایک آپ ٹریفک لائٹ کے قانون کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک اشارہ ہے اس کو کراس کر دیا تو آپ کا چلان ہوگا. یہ اس طریقے کا قانون نہیں ہے. اس میں اگر آپ کا بیسک جو پرپس ہے قانون کا وہ عوام کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے ہے کہ انہوں نے نکل کر ووٹ کس کو دیا، حق حاکمیت کس کو دیا، اور جس پارٹی کو انہوں نے حق حاکمیت دیا اسی پروپورشن سے آپ نے انہی کے بیکڈ لوگوں کو مخصوص نشستیں دینی ہیں. یہ قانون کا مقصد ہے. رائٹ. بہت بہت شکریہ شہباز گھوسا صاحب، سینئر وکیل سپریم کورٹ کے ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ سوات میں پیش آنے والے لاقانونیت کے اندھوناک دل دہلا دینے واقعے پہ بات کریں گے جس میں ایک زندہ انسان کو جلا دیا گیا. بریک کے بعد خوش آمدید. زمانہ قدیم میں یہ چلن عام تھا کہ لوگ معمولی سے معمولی اختلاف پر بھی تلواریں اور خنجر نکال لیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے. بعد ازاں علم اور مذہب کے ارتقاء نے انسانی جان کی حرمت کو اجاگر کیا اور کئی معاشروں نے برداشت کے کلچر کو اپنایا. لیکن آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں عدم برداشت موجود ہے جہاں رنگ و نسل، زبان اور مذہب کی بنیاد پر پرتشدد کارروائیاں کی جاتی ہیں. ایسے ممالک میں بھارت سر فہرست ہے جہاں مسلمانوں، عیسائیوں اور دلتوں کو استحصال کا نشانہ بنایا جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دہائیوں سے پاکستان میں بھی عدم برداشت اور بالخصوص مذہبی عدم برداشت میں اضافہ ہوا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق رپورٹ 2023 میں یہ سامنے آیا تھا کہ پاکستان میں سماجی اور مذہبی عدم برداشت سے لاقانونیت بڑھی ہے. یہاں اہم بات یہ ہے کہ اقتدار کی جنگ میں مگن ملک کے حکمران طبقے کو ان مسائل سے کوئی سروکار نہیں. پاکستان میں معاشرے سے تشدد اور عدم برداشت کے رویے کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر کوئی قومی پالیسی وجود ہی نہیں رکھتی. یہی وجہ ہے کہ ملک کے طول و عرض میں مذہبی انتہا پسندی کے واقعات کا تسلسل آج بھی جاری ہے. گزشتہ دنوں سوات میں ہجوم کے ہاتھوں ایک شہری کی ہلاکت کا واقعہ بھی ہمارے معاشرے میں تشدد کے بڑھتے رجحان کا عکاس ہے. 20 جون کو خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے ایک سیاحتی مقام پر سیالکوٹ سے آئے ایک سیاح پر کچھ مقامی افراد نے قرآن کے اوراق کی بے حرمتی کا الزام لگایا اور اس کو ہوٹل کے باہر بازار میں گھیر لیا. پولیس کو جب واقعے کی اطلاع ملی تو پولیس نے وہاں پہنچ کر مبینہ ملزم کو حفاظتی تحویل میں لیا.
جس کے بعد مساجد اور گلیوں میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے مقامی لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے توہین قرآن کے اعلانات کیے گئے۔ اس اثناء میں تقریباً 500 افراد پر مشتعل ہجوم مبینہ ملزم کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتا رہا۔ پولیس وین کسی نہ کسی طرح تھانے پہنچی، لیکن موبائل وین کے ساتھ چلتے چلتے مشتعل افراد کی تعداد 500 سے بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ گئی۔ پولیس نے ملزم کو تھانے کے اندر لے جا کر ایک کمرے میں بٹھایا، لیکن ہجوم پولیس اسٹیشن کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا اور شدید پتھراؤ کرتے ہوئے تھانے سے مبینہ ملزم کو نکال کر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مار ڈالا۔ مشتعل ہجوم نے ملزم سیاح کو پولیس کی تحویل سے زبردستی چھڑا کر اس پر تشدد کیا اور اسے انتہائی بے رحمی سے جلا دیا گیا۔ اس ہجوم نے تھانے میں بھی توڑ پھوڑ کی اور وہاں املاک کو نظر آتش کیا۔ سوات واقعے کے حوالے سے معروف سیاسی رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ہم سیاسی دھینگا مشتی میں اتنا الجھ کر رہ گئے ہیں کہ پرواہ ہی نہیں معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ صرف اس ماہ میں سرگودا اور سوات میں 2 لوگ جتھوں نے ہلاک کر دیے۔ یہ رجحان نہ صرف خطرناک بلکہ سیاسی اور دینی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اس قتل کے بعد مقامی پولیس کی جانب سے 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ 40 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ مقتول کی شناخت محمد سلیمان کے نام سے ہوئی، جو سیالکوٹ کا رہائشی ہے۔ جب اسے تھانے لایا گیا تو ملزم نے توہین قرآن کے ارتکاب سے انکار کیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں حالیہ برسوں کے دوران توہین مذہب کی بنیاد پر لوگوں پر حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور اس قسم کے بیشتر واقعات صوبہ پنجاب سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ ماہ سرگودا کے علاقے مجاہد کالونی میں مشتعل ہجوم نے 75 سالہ شخص نذیر مسیح پر توہین قرآن کا الزام لگا کر اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، جو بعد ازاں دوران علاج اسپتال میں دم توڑ گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پنجاب کی مختلف جیلوں میں توہین مذہب کے مقدمات میں 555 قیدی قید ہیں۔ اس سے قبل 2023 فروری کے مہینے میں پنجاب میں ہی ننکانہ صاحب کے علاقے وار برٹن میں مشتعل ہجوم نے توہین مذہب کے الزام کا سامنا کرنے والے ایک شخص کو پولیس کی حراست سے چھڑوا کر ہلاک کر دیا تھا۔ اسی طرح اگست میں جڑا والا میں توہین قرآن کے الزامات کے بعد مسیحی آبادیوں پر حملے کے واقعات پیش آئے، جہاں مشتعل ہجوم نے 19 گرجا گھروں اور مسیحی عبادت گاہوں کے علاوہ 86 مکانات کو آگ لگائی اور ان میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔